अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल इंतहाए इश्क आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। आज का पार्ट बहुत ही इमोशनल और रोमांटिक होने जा रहा है, तो चलते हैं पार्ट नंबर 39 की जानिब। हान विला का गेट खुला और हाशिम की कार अंदर आई। नाजरीन ने गर्दन फेर कर देखा, वो गाड़ी से निकलकर उसकी तरफ आ रहा था। नाजरीन ने सर सीधा किया, वो करीब आया, कुर्सी घसीट कर उसके सामने बैठा। यहाँ क्यों बैठी हो? उसने अपना मोबाइल मेज पर रखते हुए कहा। वैसे ही नाजरीन ने उसे देखा, कैसे ही उसे देखती सिया आंखें मुस्कुराई। क्या हुआ वहां? नाजरीन ने बात बदली। हंगामा, उसने कुर्सी से टेक लगाकर बताया। नाजरी उसकी आंखें फैल गईं। क्या कोई बड़ा मसला हुआ है? नाजरी के लहजे में परेशानी थी। हूँ, जमाल आगा के वालिद बाबा साहब वहां मौजूद थे और किसी भी हाल में बेटे को जेल में नहीं रहने देना चाहते थे। उन्होंने भी अपनी सारी ताकत इस्तेमाल की, पर हाशिम लब पींच कर रुका। पर वो क्या ले गए उसे? नाज़रीन ने उजरे से पूछा। नहीं मिसिज, आपके शोहर के आगे उनकी ना चली। आज की रात जमाल आगा जेल की हवा खाएगा, फिर कल तक बेल हो जाएगी। आज जमाल आगा को उसकी औकात मालूम होगी और आइंदा ऐसा करने की जुर्रत नहीं करेगा। वो संजीदगी से हला में घूरते हुए बोला। फिर उसके बाबा को तो बहुत गुस्सा आया होगा। नाजरी की बात पर वो उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। हूँ, पर उन्हें अपने बेटे को अच्छी तरबियत देनी चाहिए थी ना। सीधे काम करता तो आज जेल में ना होता। हाशिम ने कहकर छाने उचकाए। आपका इनसे क्या रिश्ता है? नाज़री ने उसे देखा। वो हान बाबा के चचाजाद भाई हैं। हाशिम ने कहकर उसकी आंखों में देखा, फिर आहिस्ता से दोनों हवेली वालों की हिस्ट्री उसे बताने लगा। नाज़री ने गाल के नीचे हाथ रखे खामोशी से उसे सुन रही थी। हाशिम बात खत्म करके रुका। गाल के नीचे हाथ रखे मगन से उसे देखती वो बहुत मासूम लग रही थी। हाशिम की आंखों में मोहब्बत ही मोहब्बत उतर आई। कौन सी बात है तुम में ऐसी? तुम इतनी अच्छी क्यों लगती हो? उसके मुसलसल देखने पर नाजरी पलकें झपकने लगी कर नजरें नीचे झुकाती सीधी होकर बैठी थी। हाशिम के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट फैली थी। दिल को धड़का देने वाली अदाएं कहाँ से सीखी हैं? उसने सियाह झुकी पलकों को देख कर पूछा। जी जी जी। नाजरी ने नासमझी से नजरें उठाई। मेरी मासूम मिसिज, उसने प्यार से कहा। आगे होते नाजरी का हाथ अपने हाथ में लिया तो वो काम सी। वो मुझे आपसे कुछ पूछना है। नाजरी धड़कते दिल को काबू करती एकदम बोली। पूछ लो, तुम्हारे सामने ही तो बैठा हूँ। उसके ठंडे हाथ को मजबूती से अपने हाथ में जकड़ा। लबों पर शरारती मुस्कुराहट थी। साफ जाहिर था कि वो उसे तंग कर रहा था। हान बाबा आपसे किस बात पर नाराज हैं? उसने जल्दी से सवाल किया। हाशिम की मुस्कुराहट सिमटी और लंबी सांस खींची, फिर अपने हाथ में जकड़े नाजरी के हाथ को देखते हुए बोला। वो चाहते हुए भी आप ही से शादी कर लूं, पर मैं इनकार कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता उसे सब बता रहा था। उसने कोई बात नहीं छुपाई। ये भी बताया कि उसने गुस्से में शहरयार के पेरेंट्स के लिए कुछ कहा। शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बताकर वो खामोशी से सर झुकाए उसके हाथ को घूरता रहा। आपको उनके वालिदैन के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। नाज़री ने उसके देखते ही मदम आवाज में कहा। मुझे एहसास है इस बात का, मैंने माफ़ी मांगी है कई बार। वह हनूज नीचे देख रहा था। नाज़री खामोशी उसे देख रही थी। इस बात से इससे गलती हुई थी, उसने माफ़ी भी मांग ली थी, तो हान बाबा और शहरयार को उसे माफ़ कर देना चाहिए था। आप परेशान ना हो, वो इंशाल्लाह जल्दी मान जाएंगे। उसने दूसरे हाथ से हाशिम का हाथ थपका। उसे हाशिम का यूं उदास होना अच्छा नहीं लगा था। हाशिम ने हैरत से सर उठाकर उसे देखा। और तुम इस बात पर मुझसे नाराज नहीं? वो मेरे साथ हो? अंदाज में बेहद इंतहा खुशी थी। जी सिया आंखों में देखकर लब उसके खुद बहुत हिले थे। जिंदगी के हर कदम पर वो अचानक शौक हुआ। नाजरी की एक बात से उसकी सारी अदासी हवा हो गई थी। मगन सी उसे देखती नाजरी एकदम चौंकी और फिर हड़बड़ाकर हाथ उसके हाथ से खींचा और उसके इकरार चाह रहा था उम्र भर उसका साथ देना, और इस बात का जवाब नहीं देना चाहती थी। तभी जल्दी से बोली, मुझे हान बाबा से बात करनी है। मेरा मोबाइल टूट चुका है, लैंडलाइन से बात नहीं कर सकती, फिर क्या करूं? हाशिम ने खामोशी से उसे देखा और फिर कोट की जेब से एक नया मोबाइल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। आते हुए लिया था, तुम्हारी सिम डाल दी है, कर लो अपने दोस्त को कॉल। नाज़री ने खुशी से उसके हाथ से मोबाइल लिया और अपनी उसकी हर चीज़ बिना के ख्याल रखता है। नाज़री की आंखें चमक उठी। थैंक यू, उसने मदम आवाज़ में कहा। जाने ये थैंक यू मोबाइल के लिए था और ख्याल रखने के लिए, या जमाल आगा से से बचाने के लिए? बस उस वक़्त उसका दिल महक रहा था और वो वजह सामने बैठा वजी शख्स था। ओहो, हाशिम ने सर जगह। हस्बैंड और वाइफ के दरमियान
تھینک یو کا لفظ نہیں ہوتا، وہ سب میرا سب کچھ تمہارا ہے، مجھ سمیت تو میری ہر چیز پر تمہارا حق ہے، اور جن چیزوں پر حق ہو ان کے تھینک یو نہیں کہتے۔ اور اتنی نرمی اور اتنے اچھے انداز میں کہہ رہا تھا کہ اس کی دیکھتی نیلی آنکھوں میں ستارے اتر آئے تھے۔ اس نے کچھ پل اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا اور پھر ہار کر نظریں جھکا گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان محبت چھلکاتی دلکش آنکھوں میں مزید دیکھتی۔ چلو تم کال کر لو اپنے سسر صاحب کو، ہاشم نے مسکرا کر کہا۔ ہاشم کے حوالے سے خان بابا کو سسر کی حیثیت سے سوچ کر نازلی کی گال گلابی ہوئے۔ وہ سر جھکائے بابا کا نمبر ڈائل کرنے لگی، جبکہ ہاشم کرسی پر ریلیکس ہو کر بیٹھا دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر لبوں پر رکھی نازلی کو دیکھنے لگا۔ وہ بات کرنے میں مصروف ہو چکی تھی، بات کرتے ایک نظر اس پر ڈال کر پھر جھجک کر ادھر ادھر دیکھ لیتی اور پھر مصروف ہو جاتی تو ہاشم کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیل جاتی۔ سیاہ آنکھیں اس کی ہر ادا نوٹ کر رہی تھی، پلکوں کا اٹھنا جھکنا، نیلی آنکھوں کا اس سے گریزاں ہونا، بائیں ہاتھ سے بار بار بالوں کو کان کے پیچھے کرنا، گالوں پر شفق کی لالی بکھری، گلابی لبوں پر دوسری طرف کی باتیں سن کر مدھم سی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ اس کے دیکھنے پر ناظری کو بے چینی ہونے لگی۔ وہ جلدی سے بات ختم کر کے کال کاٹتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سسر سے بات کر لی، اب ذرا ان کے بیٹے پر بھی نظر کرم کر لو مسز۔ نظر اندازے پرسکون اور لبوں پر مسکراہٹ، ہائے وہ ظالم، اور اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ مجھے کام ہے، فضول باتیں نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے دھڑکتے دل سے پریشان تھی، اسے ڈر تھا کہ وہ شخص اس کے دل کی دھڑکنے کی آواز نہ سن لے، اس لیے وہاں سے بھاگنے کے لیے جلدی سے کہہ گئی۔ وہ جانے لگی جب ہاشم ایک دم اس کا ہاتھ تھاما اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ دل میں حسرت ہے کہ کبھی تم مجھ سے بات کرنے کے لیے بے چین ہو اور میں تمہیں ستاؤں اور تم سے بات نہ کروں۔ اس نے رک کر نفی میں سر ہلایا، پر یہ ممکن نہیں، کیونکہ ہاشم خان جیتے جی تو ایسا نہیں کر سکتا۔ عشق کی حد تک چاہتا ہے یہ دل تمہیں، اس نے سرگوشی سے کہتے نازلی کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ جب تک یہ دھڑکنیں چل رہی ہیں ہاشم خان تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ ہاں کبھی اگر یہ دھڑکنیں تھم گئیں تو پھر۔ نازلی کا ہاتھ ایک دم لرز اٹھا اور اس کی بات پر سینے پر ہاتھ رکھا۔ نازلی کا ہاتھ ایک دم لرز اٹھا، وہ بنا پلکے جھپکائے ہاشم کو دیکھ رہی تھی اور اس کے قریب جھکا۔ وہ مجھے کھونے سے ڈرنے لگی ہو، کان کے قریب آ کر اس کی مسکراتی آواز سرسرائی تھی۔ نازلی کی سانسیں تھمنے لگی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، کھوئے ہوئے انداز میں کہتی اگلے پل اپنا ہاتھ کھینچ کر پلٹی اور اندر کی طرف بھاگ گئی۔ اپنے پیچھے اس نے ہاشم کی ہنسی میں ڈوبی آواز سنی، پر مجھے معلوم ہے۔ اس کی بات پر نازلی نے دل پر ہاتھ رکھا اور اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی اندر چلی گئی، جبکہ ہاشم مسکراتا کرسی پر بیٹھا اور سر اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگا۔ لو آج اس کا اپنے آپ سے وعدہ پورا ہوا۔ وہ کائیں سی لڑکی اس کی محبت کے آگے ہار گئی تھی، پر نہیں، وہ ہار کر بھی جیت گئی تھی۔ وہ اس سے پہلے بھی ہارا ہوا تھا اور آج بھی، پر محبت میں ہارا بھی جیت جتنا سرور بخشتی ہے۔ وہ بھی فاتح تھا، اس نے ایک معصوم خوبصورت دل کو جیتا تھا اور اب سے وہ دل اس کا تھا۔ ابھی آج اکیلی یوں نہیں آئی تھی، وہ نہ نازلی تھی اور نہ نور۔ اس کا دل بہت بور گزرا تھا اور اللہ اللہ کر کے چھٹی ہوئی تو وہ گاڑی میں بیٹھی، پر آج اس کا دن برا تھا۔ تبھی درمیان راستے میں ہی گاڑی خراب ہوگی۔ وہ پریشان سی گاڑی کے پاس کھڑی تھی اور ڈرائیور گاڑی کو چیک کرنے میں لگا۔ کیا ہوا؟ اس نے بیزاری سے پوچھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا بیٹا، کسی مکینک کو دکھانی پڑے گی، اور وہ پریشانی سے بولا۔ آبی نے پیشانی مسلی اور پھر موبائل نکالا۔ وہ شہریار کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ جب ایک گاڑی ان کے پاس آ کر رکی، آبی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ گاڑی تو آہٹ نکل رہا تھا، جینز اور بلیک ٹی شرٹ سے اس کے مضبوط بازو نظر آ رہے تھے، آنکھوں پر گلاسز لگے تھے۔ وہ چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ اس نے ڈرائیور سے پوچھا۔ جی زیادہ مسئلہ لگتا ہے، ڈرائیور نے جواب دیا۔ اب گاڑی کو ٹھیک کروا لیں، میں اور آبی کو میرے ساتھ چلیں، آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈرائیور نے سر ہلا دیا۔ وہ آہد کو جانتا تھا اور شہریار کا دوست تھا اور قابل بھروسہ انسان ہے، اس لیے شکر ورک سانس لی، ورنہ آبی سے کی فکر تھی کہ جوان لڑکی بیچ راستے میں کھڑی تھی، جو کہ اچھی بات نہ تھی۔ پر میں آپ کے ساتھ، آبی جھجک کر رک گئی۔ یوں بیچ راستے میں کھڑے ہونا اچھا نہیں، آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں کہیں تو میں شہریار کو کال کر کے بتا دیتا ہوں آپ میرے ساتھ ہیں اور آپ کو صحیح سلامت گھر پہنچا دوں گا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ آبی گڑبڑائی ہوئی تھی اور یہ نہیں کہ اسے آہد پر بھروسہ نہیں تھا، بس اس کی موجودگی میں وہ عجیب فیل کرتی اور اس لیے دور بھاگتی تھی، اپنے احساسات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایسی بات نہیں، وہ چلتی ہوں
آپ کے ساتھ وہ موبائل بیگ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ آہد کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا اور آبی نے اس کو آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ آبی کے آگے بڑھی اور آہد نے اس کے لیے کار کا دروازہ کھولا اور وہ بیٹھی تو گھوم کر ڈرائنگ روم پر بیٹھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا گاڑی آگے بڑھ رہی تھی۔ آبی خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ آہد نے اسے دیکھا اور پھر رہا نہیں گیا تو بول پڑا۔ آپ نے بولنا کب کاٹ دیا؟ مجھ سے بات کرنا آپ کو پسند نہیں؟ میں پہلے کب بولتی تھی؟ آبی نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ پہلی ملاقات میں تو بہت بولی تھی۔ وہ سامنے دیکھا، مسکرا کر بولا، تب آپ نے مجھے بولنے پر مجبور کیا تھا۔ آبی نے منہ بنایا۔ اب بولنے پر مجبور کروں تو کیا بولنے لگ جائیں گی؟ سوالیہ انداز میں پوچھا گیا۔ آپ مجھے بولتے ہوئے کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ آبی نے ابرو اٹھایا۔ بولتے ہوئے آپ مجھے اپنی صورت تو دکھاتی ہیں نا، ورنہ چہرہ پھیر کر بیٹھی رہتی ہیں۔ انداز میں ناراضگی تھی، اشارہ کچھ وقت پہلے کی طرف تھا۔ آبی کے گال ایک دم گلابی ہوئے۔ آگے وہ کچھ نہ کہہ پائی اور چہرہ پھیر گئی۔ دیکھا پھر خاموشی سے چہرہ پھیر گئی۔ آہد نے افسوس سے کہا۔ آبی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ یہ شخص بھی نہ کبھی خاموشی سے اور بہت کچھ کہہ جاتی ہے، اور منہ پھیرے ہوئے ہی جواب دیا، سمجھنے کا موقع دیا تو ہم خاموشی سے سمجھ لیں گے۔ آہد کی آواز مسکرائی ہوئی تھی۔ آبی نے منہ ہاتھ پر رکھ کر ہنسی روکی اور اس نے جواب نہ دیا کہ ذرا وہ سیانہ اس کی خاموشی پر سمجھ لے گا۔ آہد عالم سب سمجھ گیا تھا۔ سرخم کر کے دے کر دلکش انداز میں آبی کا دل دھڑک رہا تھا۔ آہد نے ایک مسکراتی نظر اس پر ڈالی، پھر ہاتھ بڑھا کر ٹیپ آن کیا۔ گاڑی میں راحت فتح علی خان کو دل چھو لینے والی آواز گونجنے لگی، تیرا میرا ساتھ ہو، تاروں کی بارات ہو، یہی دل چاہے روز میری تم سے ہی بات ہو، دونوں کو نہ بھولے کبھی ایسی ملاقات ہو، میں لکھ منگا کے دعاواں تینوں پایا اے، رب سونے تینوں میرے نال ملایا اے، ہاتھوں میں تیرے اب صدا میرا ہاتھ ہو، تیرا میرا ساتھ ہو، تاروں کی بارات ہو، یہی دل چاہے روز تم سے ہی بات ہو، دونوں کو نہ بھولے کبھی ایسی ملاقات ہو۔ گانے کے بول آبی کو بہت کچھ سمجھا رہے تھے۔ اسے اپنے ارد گرد پھول ہی پھول بکھرے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ چہرے پر خوبصورت سی مسکان چمک رہی تھی۔ اس نے پھر گانے کے بولوں پر غور کیا، میں جدوں پیار نال دیکھا وے تینوں نی، پھر قسم خدا دی انج لگے مینوں نی، جیسے سامنے ساری کائنات ہو، تیرا میرا ساتھ ہو، تاروں کی بارات ہو، یہی دل چاہے روز تم سے ہی بات ہو، دونوں کو نہ بھولے کبھی ایسی ملاقات ہو، صادق ہے عشق میرا دیکھ آزما کے، دل کرے تینوں دکھاواں سامنے بٹھا کے۔ اس بول پر آبی کا دل رفتار پکڑ گیا، جبکہ آہد مگن سا سامنے دیکھتا ڈرائیو کر رہا تھا۔ لبوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہوئی تھی۔ گانا ختم ہوا تو گاڑی میں خاموشی چھا گئی، پر اس خاموشی میں دو دل جیسے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ آہد نے حویلی کے گیٹ کے سامنے گاڑی روکی اور آبی جلدی سے دروازہ کھولنے لگی۔ جب اس نے پکارا آبیش، اس کا مکمل نام آہد کے لبوں پر بہت پیارا لگا تھا۔ جی؟ آبی نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے میرے پیرنٹس نہیں ہیں، اس لیے میں اپنے بھائی اور بھابھی کو آپ کی طرف بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس نے آبی کو دیکھا اور پھر جی؟ آبی نے آہستہ آواز میں کہتی نظریں جھکا لیں۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آہد نے اس کے مختصر جواب پر سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اسے لگا شاید آبی اس کی بات کو سمجھی نہ تھی۔ آبی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی سمجھ گئی، اچھے سے، آپ بھیج دیں انہیں، اور تھینک یو یہاں ڈراپ کرنے کے لیے، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔ وہ مسکرا کر ایک ہی سانس میں کہتی اگلے پل دروازہ کھول کر گاڑی سے اتر گئی۔ آہد حیران سا بیٹھا، پھر بات سمجھ کر ہنسنے لگا۔ دور ہوتی آبی کو دیکھا، جس نے گیٹ سے اندر جانے سے پہلے پلٹ کر ایک نظر مسکرا کر اسے دیکھا اور وہ اپنا دل تھام کر رہ گیا۔ اوپ میں گیا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پھر دلکشی سے ہنس کر بالوں میں ہاتھ پھیرا اور گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ وہ لڑکی جو پہلی نظر میں اسے اچھی لگی تھی، پھر دوبارہ دیکھا تو دل میں اترتی چلی گئی۔ اب وہ جلدی سے اس کی ہو جانے والی تھی۔ محسوس کر مجھے تو خود میں کہیں پہ ہے تیری دھڑکن، جہاں میں ہوں وہیں پہ۔
نور آبی کو گڈ نائٹ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑی، آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، پھر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر شہریار کو دیکھنے لگی جو اس کی موجودگی سے انجان الماری کھولے کھڑا دراز میں رکھی چیزیں چیک کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی دی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے، محترم پر پابندی سے چیک ضرور کرتے تھے۔ نور مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی، مسکراہٹ دبا کر آہستہ سے چلتی شہریار کی طرف بڑھنے لگی۔ آج اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کا ارادہ تھا۔ وہ شہریار کے پیچھے کھڑی ہوئی اور پھر پاؤں اوپر کر کے اس کے کندھے سے دراز میں جھانکتے ہوئے بولی، کیا ہو رہا ہے؟ لہجے میں شرارت تھی۔ شہریار ہڑبڑا کر پلٹا۔ نور جو اس کے قریب تھی ایک دم اس کے سینے سے ٹکرائی۔ شہریار نے اسے تھام کر گرنے سے بچایا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ یوں پکڑے جانے پر شہریار کو غصہ آ گیا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ پہلے والی ماہ نہیں، اب آپ کی بیوی ہوں، اور یہ کمرہ میرا بھی ہے، اور میں بھی یہاں کہاں آ سکتی ہوں؟ اس نے آنکھیں گھما کر کہا۔ شہریار جو کچھ دنوں سے خاموش ماہ کو دیکھ رہا تھا، اب اچانک پہلے والی ماہ سے پالا پڑا تو وہ حیران ہوا۔ اس نے سنجیدہ صورت بنا کر ماہ کو چھوڑا۔ اپنا کام کرو ماں، زیادہ میری جاسوسی مت کرو۔ وہ دراز بند کرنے لگا تو ماہ نے اسے روک دیا۔ آپ کا کام ہی میرا کام ہے شہریار، وہ مزے سے کہتی پرفیوم اٹھا کر کھولنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ شہریار نے دب کر اس کے ہاتھ سے پرفیوم لینا چاہا۔ آنکھوں کا استعمال کریں شہریار خان۔ وہ ایک نظر سے اسے دیکھتی مسکرائی۔ اور ماہ، مجھے تم غصہ دلا رہی ہو، اس نے لفظ چبائے۔